बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं JTR मुलाकात। ये नशिस्त हफ्तावार होती है। हमारी कोशिश होती है हर हफ्ते आपकी मुलाकात किसी अहम इल्मी और फ़नी शख्सियत से करवाई जाए। आजकल हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं मुफ्ती अहमद अफनान साहब। आप कुल्लियतुश शरिया जामियतुर रशीद के डायरेक्टर हैं और इसी तरह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लेक्चर देते हैं। मुतअद्दिद बार हमारे इस प्रोग्राम में आ चुके हैं। हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये है कि ख़ानदान को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और ख़ानदान की इकाई मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात होते हैं। मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुक़ात बेहतर, मिसाली, अच्छे कैसे हो सकते हैं, इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। मुफ्ती साहब ने इस पर कहा कि मियाँ बीवी अगर मोहब्बत की 5 ज़बानें समझ लें तो ये ताल्लुक़ात अच्छे हो सकते हैं। एक ज़बान, दूसरी, तीसरी, चौथी और अब 5वीं ज़बान पर गुफ्तगू चल रही है। मोहब्बत की 5वीं ज़बान क्या है, आइए मुफ्ती साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मोहब्बत की ज़बानों पर बात चल रही है। 4 ज़बानें तो गुज़श्ता 4 किस्तों में आप बयान कर दी हैं। मोहब्बत की 5वीं और आखिरी ज़बान क्या है? मोहब्बत की 5वीं ज़बान वो है जो मियाँ बीवी के अलावा कोई और नहीं बोल सकता जी। और हमने जो पिछली 4 ज़बानों में बात की, हौसला अफजाई करना, एक दूसरे को मेयारी वक्त देना, तोहफे देना लेना, एक दूसरे के लिए कुछ काम करना, ये तो वालिदैन के साथ भी, बच्चों के साथ भी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये वो ज़बान है जो मियाँ बीवी जिस मकसद के लिए शादी हुई है, मियाँ बीवी के खुसूसी ताल्लुकात, उस बारे में और ज़ाहिर है ये एक आम समझी हुई बात है। इस ज़बान में मज़ीद आप सवाल करें, मैं एक बात की तरफ वजाहत कर दूं कि इसमें कुछ बातें ऐसी आएंगी जो ज़रा खुफिया खुदा की हैं, लेकिन इस मौजू पर बात करते हमें वो बातें करनी चाहिए एहतियात के अल्फाज इस्तेमाल करने के साथ। उसकी वजह यह है कि कुरान और हदीस ने ये बातें की हैं। अल्लाह के नबी ने मियाँ बीवी के खुसूसी ताल्लुकात को बयान फरमाया है, कुरान ने बयान फरमाया है। तो जिस चीज़ में कुरान और हदीस ने शर्म नहीं की उसमें हमें शर्म करना भी मना है। उसको हमें वाज़ेह तौर पे बयान करना चाहिए, क्योंकि ये मियाँ बीवी के ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा है और ये हिस्सा ख़राब होने की वजह से, खुसूसी ताल्लुकात के ख़राब होने की वजह से शदीद किस्म की नफ़रत और शदीद किस्म की ये अज़दवाजी ज़िंदगी टूट फूट का शिकार भी हो जाती है। मुफ्ती साहब, इस हवाले से कुरान और सुन्नत ने क्या हिदायत दी हैं, क्या रहनुमाई हिदायत दी है? अच्छा, इस ज़बान को ना मैं 2 में तकसीम करूँगा जी। 5वीं ज़बान है तो हम कर लेते हैं 5A और 5B। जी। 5A जो है वो मियाँ बीवी का एक दूसरे को छूना, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हलाल हैं, तो ये एक बड़ी अहम ज़बान है। अल्लाह के नबी छूना और बोसा देना सिर्फ, बस आगे तक ना जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में तशरीफ़ लाते थे तो आप मिसवाक फरमाते थे। मिसवाक क्यों फरमाते थे? उलमा ने लिखा है कि ताकि आपका सांस जो है वो ताज़ा हो जाए, उसमें बदबू ना आए। क्यों? क्योंकि बीवी के करीब जाना है। और आप आते तो बोसा देते थे अज़वाज मुतहरात को, और अज़वाज मुतहरात जो थीं वो आपको बोसा देती हैं, आपका हाथ चूमा करती थीं, हाथ पकड़ के बैठा करते थे। और इसी तरह हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब उनकी शादी हुई, रुखसती थी, तो आपने उनको पकड़ के ऊँट के ऊपर सवार कराया। तो मियाँ बीवी का एक दूसरे को पकड़ना, एक दूसरे को हाथ लगाना, मोहब्बत के साथ बोसा देना, जबकि आगे नहीं जाना, बस इतना। ये एक बड़ी अहम ज़बान है और कुरान और सुन्नत में साबित है। यहाँ तक कि कितने सारे मसाइल हमारे फ़ुक़हा ने इस पे निकाले। मसलन अल्लाह के नबी फरमा रहे, हज़रत आयशा फरमा रही कि अल्लाह के नबी ने मेरा बोसा लिया और आप नमाज़ पढ़ने चले गए, तो इससे पता लगा बोसा लेने से वज़ू नहीं टूटता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने बोसा लिया वह हुआ साइम, और आप रोज़ेदार थे, तो इसका मतलब है कि जनाब रोज़ा बोसे से नहीं टूटता। ये इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मियाँ बीवी का एक साथ सोना बग़ैर किसी हाइल के, इसको कुरान ने कहा है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम्हारी बीवियाँ और तुम एक दूसरे का लिबास हो। तो लिबास जब मैं पहनता हूँ मेरे बीच में कोई हाइल नहीं होता। आप फरमाते हैं कि मैं हज़रत आयशा फरमाती हैं अल्लाह के नबी मेरे साथ एक चादर में होते थे और जिब्रील वही लेके आ जाते थे, और सिर्फ मैं एक अकेली हूँ कि मैं अल्लाह के नबी के साथ एक चादर में होती थी और जिब्रील वही लेके आते। तो मियाँ बीवी का एक दूसरे को छूना, एक दूसरे के साथ लेटना, एक दूसरे को बोसा देना, ये बड़ी अहम ज़बान है। ये वो ज़बान है जो बीवी को अच्छी लगती है, औरतों को। ये याद रखें कि सिर्फ हाथ लगाया जाए, छुआ जाए, प्यार से बोसा जाए, बस ये अच्छी लगती है। जो अगली दूसरी ज़बान है 5B, उसकी हम बात करेंगे, वो फिर अल्लाह ने तबन मर्दों में ज़्यादा रखी है। लेकिन
شوہر کو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر وہ اس زبان کو زیادہ استعمال کرے گا تو دوسری زبان کا موقع اس کو زیادہ ملے گا، اور اگر وہ ہر دفعہ یہی چاہے گا کہ بس میں آخر تک جاؤں تو پھر وہ اگلی جو دوسری طرف سے اس پر چڑ پیدا ہو جائے گی کہ بھائی یہ تو میرے قریب اسی لیے آتا ہے کہ بس اس وقت جانا ہے. تو دونوں چیزوں کو ایک بڑی حکمت اور بیلنس کے ساتھ چلانا، اور یہ حکمت شوہر کو زیادہ سیکھنے کی، کیونکہ اللہ نے شوہر کو کہا ہے کہ اللہ نے بیوی کو بائیں پسلی سے بنایا ہے، اگر حکمت کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہو تو کر لو ورنہ توڑ بیٹھو گے. تو شوہر کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ محبت میں مجھے کس حکمت سے کس وقت کام لینا ہے. مجھ سے اب یہ بتائیے کہ شادی کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک عفت حاصل کرنا بھی ہے، تو یہ عفت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ بڑی اہم بات ہے. شادی کے دو مقصد ہیں نا شریعت میں، ایک تو میاں بیوی کا اپنی جائز خواہش کو پورا کرنا جو عفت حاصل کرنا. اللہ نے مرد اور عورت میں فطری خواہش رکھی ہے، جنسی خواہش، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اچھا دوسرا مقصد توالد و تناسل ہے، اولاد پیدا کرنا، نسل پیدا کرنا. یہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم جس انداز سے آنا چاہو بیویوں کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کرو جب تک کہ وہ غلط راستے سے نہ ہو، آگے کے راستے سے ہو. تو اللہ نے اس میں انداز بھی بتا دیے کہ بھی مختلف انداز بھی اپنائے جا سکتے ہیں محبت کے، کس کو کیا لگتا ہے. تو یہ وہ محبت کی زبان ہے جس کو بیویاں یا عورت کے اندر طبعاً اللہ نے کم رکھی ہے، یا اپنی شدت حیا کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کرتی. چونکہ عورت میں یہ کم ہے یا عورت کو یہ بعض دفعہ بری لگتی رکھتی ہے، تو اس معاملے میں ابھی پچھلی 4 زبانیں جو تھیں نا اس میں ہم نے خواتین کی بہت فیور کی تھی، صحیح نا جی؟ جی ہاں. لیکن یہ زبان میں ذرا خواتین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شوہر جو ہے اس کی فیور کی بات ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے مختلف حدیثوں میں عورتوں کو سمجھایا کہ دیکھو اگر شوہر تمہیں بلائے تو اور وہ بیوی نہ آئے شوہر کے پاس اس کے خصوصی تعلق کے لیے، اور وہ شوہر رات کو غصے میں رہے یا ایک روایت میں الٹتا پلٹتا رہے بیچارہ، تو صبح تک فرشتے لعنت کرتے ہیں. اتنی سخت وعید، کیونکہ یہ عفت کا ذریعہ ہے. اگر بیوی شوہر کے ساتھ عفت کا یہ ذریعہ نہیں اپنائے گی تو آج تو بے حیائی کے 1000 ذریعے ہیں، یہ موبائل اور یہ کمپیوٹر اور باہر ہر طرف بے حیائی. شوہر تو پتہ نہیں کس طرف بد نظری اور کیا کچھ کرے گا. لہٰذا اگر بیوی سے اس کی یہ حلال خواہش احسن طریقے سے پوری ہو رہی ہے تو وہ ادھر ادھر نظر نہیں کرے گا اگر وہ عفت والا ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر عورت تندور پہ ہو پھر بھی شوہر بلائے تو اس کام کے لیے آئے. ہمارے کیا خواتین یہ کہتی ہیں میں تو بہت تھک گئی، میں تو بہت کام کر رہی ہوں، میں تو کھانا پکائی ہوں. بھائی اس کو یہ کہنا ہے، اور مرد کو بھی کہنا ہے بھائی آج زیادہ اچھا کھانا نہ بناؤ، آج کا دن بس آج رات ہم آپس میں بیٹھیں گے، بس بچوں کو بھی جلدی سلا دو، کھانا نہ بناؤ، گھر کا بہت زیادہ نہیں کرو آپ، مجھے نہیں چاہیے. تو اس کو طے کر کے عورت بھی سمجھے کہ یہ اہم ترین کام ہے. شوہر کو جیسے ہم نے کہا کہ 5A کرے گا تو 5B پہ جائے گا. اگر شوہر محبت کی شروع کی 4 زبانیں پوری کر رہا ہے، تحفے دیتا ہے، قدر کرتا ہے، لب و لہجہ اچھا بولتا ہے، تو وہ عورت کو اس کی طرف عورت بھی زیادہ خوشی سے مائل ہوگی. ورنہ اگر وہ یہ نہیں کرتا، بس گھر کا کوئی کام نہیں کرتا نا، محبت کی زبان صبح کام پہ چلا جاتا ہے، رات کو آتا ہے اور کمرے میں آتا ہے، بولتا ہے بس میں نے تو اس طرف جانا ہے، تو بیوی اس کام کو وہ ایک کام سمجھنے لگ جائے گی. اس محبت کی عظیم زبان کو جو اللہ نے میاں بیوی کے اندر رکھی ہے، اس کو وہ ایک کام اور ایک ذمہ داری، ایک مصیبت سمجھنے لگ جائے گی. لہٰذا یہ شوہر کی حکمت ہے. ایک حدیث میں اور سناؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو دن میں مارے نہ، جیسے غلام کو مارتا ہے، اور رات کو بولے کہ مجھے صحبت میں آنا ہے. یہ کیا منع فرمایا کہ آپ سارا دن تو بیوی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہو، اس کے دل میں نفرت بٹا رہے ہو، اس کو ڈانٹ رہے ہو، اس کو مار رہے ہو، جو کہ بالکل مناسب نہیں ہے، اور رات کو آپ یہ چاہتے ہو کہ میری خواہش بھی پوری ہو. تو یہ شوہر کو سمجھنے کی بات ہے کہ اس طرح کام نہیں چلے گا. اگر آپ چاہتے ہو کہ محبت کے ساتھ ہم یہ محبت کی اعلیٰ زبان پوری کریں تو آپ کو حکمت سے طریقے سے جانا ہو. تو یہ فلسفہ ہو گیا قرآن و سنت کے نظریے میں میاں بیوی کے آپس کے جنسی تعلقات. مجھے اب ایک بات ہے سوال کہ خواتین میں، بیوی میں فطرتاً حیا ہوتی ہے اور یہ معنی ہوتی ہے بس اوقات. تو وہ اس کا تو میں نے عرض کر دیا نا کہ یہ شوہر کو یہ بات سمجھنی ہے اور اس کو اس حکمت سے چلنا ہے، اور وہ 5A کو یاد رکھیں. اب 5A کے بہت سارے میں مثالیں آ جاؤں بہانے کرے. مثلا گھر آئے تو جیسے میں نے سنت میں بھی بیان کیا، بھی گھر آ کے ہاتھ چومے، بوسہ لے لے چہرے پر اور گلے مل لیں اور تھوڑا سا کندھے دبا دیے، بیوی نے بھی شوہر نے بھی. بس گاڑی میں جا رہے ہیں، ہاتھ
پکڑ کے بیٹھ گئے آپس میں, کہیں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہیں, کہیں چلے گئے جب کوئی نہیں دیکھ رہا. جیسے اللہ کے نبی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی, تو ایسے وقت گزارے آپس میں, اچھے موقع پہ اچھی میں بیٹھے, کوئی تحفہ دے, ہاتھ پکڑ لے, ساتھ بیٹھ جائے, یہاں تک کہ سبحان اللہ, یعنی شریعت نے ہمیں یہاں پر جہاں حیا کے موقع تھے وہاں بھی سب کچھ بتایا تاکہ ہمارے لیے رہنمائی ہو. اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم اکٹھے ایک برتن سے غسل کرتے تھے. اب ہماری جو خواتین ہیں بعض دفعہ وہ ان چیزوں کو شریعت کے خلاف سمجھنا شروع کر دیتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کوئی زہد کے خلاف ہے, نیکی کے خلاف ہے, نیک بیوی کو تو مرد کے سامنے بھی سارے کپڑے پہن کے بیٹھنا چاہیے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. اگر میاں بیوی مل کر غسل کرتے ہیں تو عین سنت کے مطابق ہے. اسی طرح میں نے ہن لباسن سے جو اشارہ کیا, میاں بیوی جب اکیلے ہوں تو پھر کم سے کم کپڑے ہونے چاہیے, اور یہ بات عورت کو سمجھنی چاہیے, اور شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اس حکمت سے اس طریقے پہ آؤں گا تو عورت کی جو وہ چاہت میں کمی یا حیا ہے تو وہ کم, اور عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حیا بالکل نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کے خلاف ہے. اگر وہ شوہر کے سامنے حیا کر رہی ہے, جس کو وہ حیا سمجھ رہی ہے کہ کپڑے پہن رہی ہے اور بالکل جو ہے نا برقع پہن کے شوہر کے سامنے بیٹھی ہے, تو یہ کوئی حیا کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. کیونکہ اللہ نے عورت کو کہا ہے کہ اگر تمہارا شوہر ناراض ہے تو تم جنت میں نہیں جاتی, اور تم 5 وقت نماز پڑھ لو, روزے رکھ لو, اور شوہر کو راضی کر لو. اور شوہر کے راضی کرنے کے ایک بڑا جو عام اللہ نے فطرت میں رکھا ہے وہ یہ آپس کے میاں بیوی کے تعلقات ہیں. مفتی صاحب ہم جو بات کر رہے ہیں اصل میں وہ یہ بات کر رہے ہیں, ہمارا جو پورا موضوع سا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ خاندانی نظام کو کیسے بہتر بنائیں, اور خاندانی نظام کی اکائی میاں بیوی کے تعلقات ہے. اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا, طلاقیں کم ہوں گی. جب طلاقیں کم ہوں گی, یہ جو طلاقیں ہوتی ہیں پھر جو بچے ہوتے ہیں وہ کس طرح تباہ ہو جاتے ہیں, رل جاتے ہیں, ان کی تربیت نہیں ہو پاتی. کیا خیال ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگر ہم اس کا ایک خلاصہ نٹ شیل میں نکال لیں, ہم نے 6 قسطوں میں لمبی ساری بات کی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط مزاج رکھے ہیں, تو میاں بیوی دونوں کو اپنے غلط مزاج کو اللہ کے نبی کی بات کو مانتے ہوئے ختم کر کے اچھے مزاج کو رکھنا ہے. پہلے تو دونوں کو یہ کوشش کرنی ہے کہ میں نے ایک دوسرے کو خوش کرنا ہے. میرا دل ابھی خراب ہے لیکن میرا شوہر میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا تو بیوی کو چاہیے میں اس سے اچھی باتیں کروں. شوہر جب گھر میں آئے میں اس کا استقبال باہر نکل کے کروں, سارے کام چھوڑ کے, اور آتے ساتھ مطالبے کی بھرمار نہ کروں, اس کے بیٹھوں. تو یعنی اپنے مزاج کو, اپنی طبیعت میں آج ناراضگی ہے یا تنگی ہے, اس کو ہٹا کر ایک دوسرے کا خیال کرنا. اس میں ہوتا مجھ سے اس میں یہ بھی ہے نا کہ 2 مختلف خاندان ہوتے ہیں, ان کے مزاج ہوتے ہیں, پھر دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا جس میں یہ بتاتا ہے مرد اور عورت کے اندر 100 قسم کے نفسیاتی فرق ہیں. اب جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ مرد اپنے معیار پہ عورت کو نمٹانا چاہ رہا ہوتا ہے یا اس سے تعلق, اور عورت اپنے معیار پہ. ان کو یہ سمجھنا ہے کہ بھائی عورت کو کیا, بیوی کو کیا اچھا لگتا ہے, شوہر وہ کام کرے اپنی بیوی کے لیے اپنے مزاج کے خلاف, اور بیوی سوچے کہ شوہر کو کیا اچھا لگتا ہے میرے, وہ اپنے مزاج کو پیچھے رکھ کے اپنے مزاج کو تبدیل کر کے شوہر کے لیے وہ کام کرے. خلاصہ ان 5 زبانوں کا تھا کہ ایک دوسرے کو احساس دلانا کہ مجھے آپ سے محبت ہے, اور احساس اس کی زبان اور اس کے لہجے میں دلانا. یہ نہیں کہ میں تو کہہ رہا ہوں محبت ہے, میں تو اتنا کام کرتی ہوں مرد کے لیے, اس کو نہیں بھائی, اس کی زبان کام کرنا نہیں ہے, شوہر کی کوئی اور زبان ہے. یا شوہر یہ کرے میں بیوی کے لیے کما کے مر گیا ہوں, بھائی اس کی زبان وہ ٹھیک ہے لیکن اس کی زبان کچھ اور ہے, آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے, اس کو یہ اچھا لگتا ہے. تو ایک دوسرے کو احساس دلانا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے, اور میاں بیوی کی محبت کو شریعت کا ایک بڑا عظیم مقصد سمجھنا, اس کو فضول نہ سمجھنا, اس کے لیے وقت بھی نکالنا, اس کے لیے پیسہ بھی نکالنا. یہ خلاصہ تھا ان باتوں کا. صحیح مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو یہ سیریز شروع کی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا گھریلو نظام, خاندانی نظام بہتر ہو جائے, میاں بیوی کے آپس کے تعلقات بہتر ہو جائے, تاکہ طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح پر قابو پایا جا سکے, اس کو ختم کیا جا سکتے. آپ سب نے, ہم سب نے مل کر اپنے خاندانی نظام کو بہتر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دیجیے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گے نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.